बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमशरी आरिफ अमीन भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। मुल्क में हालिया बारिशों की वजह से पूरे मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हुकूमत की तरक्की के दावे तिनकों की तरह बैठ गए हैं, लेकिन बहरहाल ये एक आसमानी आफत किसी दौर में भी आ सकता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, ऐसा लगता है कि मौजूदा हुक्मरान हालात की संगीनी को नजरअंदाज करते हुए मुल्क को किसी न किसी गैर मुल्की एजेंडे पर दनिस्ता या गैर दनिस्ता तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। और इस वक्त हर रोज अरबों रुपए की स्कैंडल करप्शन के आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत कबूतर की तरह बंद आंखें किए हुए और मुल्की खजाने को चंद माफिया लूटता जा रहा है। लाहौर में कहा जा रहा है कि हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर ग्रीन को ब्राउन करने की अरबों रुपए कमीशन ली जा रही है। इस पर हुकूमत ख्वाब में सोई और दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी के ग्रुपों ने हुकूमत की साख को जमीन बोझ कर दिया है। अवाम सख्त मुश्किलात का शिकार है। ना महंगाई पर कंट्रोल, ना इकॉनमी बेहतर हो रही है। तकरीबन 40% से ज्यादा इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। बेरोजगारी का ये आलम है कि साबिक वजीर खजाना हफीज पाशा साहब कहते हैं कि 1 करोड़ 80 लाख नौजवान वो हैं जिनकी उम्र 18 से 25 साल है, जो ना तालीम हासिल कर रहे हैं ना कर रहे हैं। और मुल्क में एक ऐसा सैलाब आएगा जो हुक्मरानों के मजबूत ऐवानों को तिनकों की तरह बखेरते हुए दे देगा। लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक पपट की तरह, एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाले का किरदार उनसे ज्यादा नहीं रहा। दूसरी तरफ अडयाला जेल में बंद शख्स पर हुकूमत जितनी जितनी सख्तियां करती जा रही हैं, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां करती जा रही हैं, इमरान खान पहले से ज्यादा मजबूत और अवाम में मकबूल होता जा रहा है। अवाम पूरी इस वक्त हुकूमत से निजात हासिल करने के लिए मूवमेंट चलाना चाह रही है, लेकिन पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात खासी रुकावट बने हुए हैं। इमरान खान दौर में वजीर मशीर बनने वाले जुल्फी बुहारी जैसे लोग, जिन्होंने अरबों रुपए मुबैना करप्शन का इल्जाम था रिंग रोड पिंडी पर, शहजाद अकबर लंदन भाग के और अब कह रहे हैं कि सेनेट पर भी खासी इख्तलाफात हैं, जिस पर तरीके इंसाफ की दिस लीडर जुनेद अकबर खान, आलिया हमजा और दीगर कायदीन से बात हुई तो उन्होंने कहा इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ को चाहिए था कि जिन लोगों को शहीद किया गया 26 नवंबर को गोलियां मार के, लातदाद लोग शहीद हो चुके, जो जेलों में कई कई सालों से बंद है, उनके अहले खाना को सेनेट का टिकट देते बजाय ये कि जो मुल्क से भाग गए हैं, यकीनन वो मुल्क से मजबूरी में भागे हैं, लेकिन ट्रायल उनको देने चाहिए जो मुस्तहिक हैं, जो यहाँ जद्दोजहद कर रहे हैं, जो जेलों में जा रहे हैं, जिनकी फैमिली जेलों में जा रही हैं। अगर टिकट देनी है तो तरीके इंसाफ को दो। लेकिन बानी पीटी इमरान खान ने जेल से काम किया है कि अली अमीन गंडापुर को कहो कि अपनी हरकतों पर नजरसानी करे। मैं जैसे ही जेल से रिहा हुआ तो सबसे पहले तरीके इंसाफ के वफद से, तरीके इंसाफ के मौकफ से इनहराफ करने वालों को पार्टी से फारिग करूंगा। और उन्होंने कहा मौजूदा हुक्मरान जो सरकारी अफसर हैं, उन्होंने कुछ पुलिस अफसरों के नाम लिए, कुछ डीएमजी अफसरों के नाम लिए ब्यूरोक्रेसी के, उन्होंने कहा हमने इनकी फहरिस्त बना लिया जिन्होंने कानून की हुक्म खिलाफ वर्जियां करते हुए तरीके इंसाफ पर इंतकामी कार्रवाइयां की और उनके खानदानों को तंग किया। ऐसे अफसरान अपने महकमे और अपने अदारों के लिए न सिर्फ बदनामी का बायस हैं, बल्कि मुल्क में इंतशार फैलाने का है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान और केपीके में बढ़ती हुई दहशत गर्दियों और एहतजाज हुकूमत के खिलाफ एक ऐसा लावा बनती जा रही है जिससे ये हुकूमत की सियासत तो खत्म होगी होगी, लेकिन मुल्क का अमन व अमान भी बहुत बड़े नुकसान की तरफ जा रहा है। नाज़रीन, कोट लखपत जेल, जिसमें साबिक वजीर गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, साबिक सीनियर वजीर महमूद रशीद और जद्दोजहद की निशानी यास्मीन राशिद, जिसने कुर्बानियां दी 74 साल, जो कई दफा मौत से बीमार हुई, उसकी ऑक्सीजन कम हुई, उनसे ऐसा अजियतनाक सलूक किया जा रहा है। और ऐसे हजारों कारकुन और रहनुमा हैं जो हुकूमत
نہ صرف قانون کی خلاف ورزی کریں بلکہ قیدیوں کی حقوق بھی خلاف ورزی کریں۔ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما اور کارکنوں سے دہشت گردوں سے زیادہ برا سلوک کیا جا رہا ہے، لیکن حکومت کسی کو بھی توڑنے میں ناکام نہیں رہی، ماں سوائے وہ کچھ میر جعفر ہیں جو عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر قومی اسمبلی کے رکن بنے، یعنی کہ ایم این اے بنے، ایم پی اے بنے، وہ تھوڑے سے ڈاواں ڈول ہے، جس کی وجہ سے عوام نے کہا ہے اب تحریک تب چلے گی 5 اگست 2025 کو جب لیڈرشپ گرفتار ہو۔ 250 سے 300 کے قریب تمام پاکستان میں ایم پی اے، ایم این اے اور سینیٹر ہے۔ اگر یہ 5 اگست سے عمران خان کی رہائی کے لیے اور ملک میں انسانی حقوق پامالی کے لیے خلاف تحریک چلاتے ہیں تو پھر اس تحریک کی کامیابی کے بہت زیادہ آثار ہیں۔ اگر لیڈرشپ مکمکا کرتی ہے اور صرف کہتی ہے کارکن مارے کھائیں اور پی ٹی آئی کے لیڈرشپ صرف کوئی سینیٹر بنے، کوئی ایم پی اے بنے، عمران خان کے نام پر سینیٹر بنے، عمران خان کے نام پر ایم پی اے بنے، عمران خان کے نام پر وزیر رہے جیسے زلفی بخاری رہا ماضی میں اور اب لندن میں عیش کر رہا ہے اور بیان دے رہا ہے، جبکہ امریکہ میں اصل لابنگ کی ہے سجاد برقی جو عمران خان کا رشتہ دار ہیں، اور صرف پاکستانی اس کے ہیرو ہیں جو بار بار احتجاج کر رہے ہیں، لیکن کچھ لگڑ بگڑ صرف سوشل میڈیا پر بیان دیتے ہیں۔ عمران خان نے دوسری طرف کہا کہ باہمی اختلافات کو ختم کیا جائے، اور عالیہ حمزہ کی انہوں نے خصوصاً تعریف کی، جنید اکبر کی تعریف کی، اور انہوں نے کہا میں اب آؤں گا تو کارکنوں کو دوں گا، ملک سے بھاگنے والوں کو جو صرف عمران خان کے نام پر عزت تو کماتے ہیں، نوٹ تو کماتے ہیں، اراکین اسمبلی بن کے چاہے سینیٹر ہو چاہے ایم این اے ایم پی ہو، ایئر کنڈیشن اور بڑی گاڑیوں میں بیانات دے کر غائب ہو جاتے ہیں، جب تاریخ ہوتی ہے تو ولیمہ ہاں، نورین اور ان کی بہنیں اڈیالہ جیل کے بہنیں لیڈرشپ غائب ہوتی ہے۔ ناظرین، جیل جو 9 مئی کے کیس کی غائب غبارے سے ہوا ہی نکل گئی ہے۔ پہلے حکومت نے یہ موقف اپنایا کہ 2-3 سپاہیوں نے شکل روپ بدل کر عمران خان کے زمان پر گھر میں گئے اور میز کے نیچے چھپ گئے۔ مسرت جمشید چیمہ نے کہا وہاں تو بلی کا بچہ نہیں آ سکتا تھا، اس میں کوئی بڑے بھی میز کی اونچائی ہے ہی نہیں جہاں چھپ سکے، اور 4 مرحلوں پہ تلاشی ہوتی تھی، ایک گیٹ سے باہر دونوں طرف بیریئر تھے، پھر گیٹ پر، پھر گیٹ کے اندر جہاں عمران خان جس کمرے میں تھا وہاں کسی کا جانے نہیں چھڑا۔ دوسرا ایک انہوں نے گواہ پیش کیا حسام نام کا بندہ سپاہی جو شادمان میں تھا، جب اس کی تحقیقات کی گئی تو وہ اس روز چھٹی پہ تھا روز نامچے میں، اس پر 9 مئی کا کیس تو سارا ہی ملیاں میٹ ہو گیا، جناح ہاؤس کا ہو یا شادمان تھانے کا، اس کیس میں تو اب صفر رہا۔ اگر عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں اور اشاروں پہ کٹ پتلی کی طرح نہ ناچیں تو یہ کیس ختم ہوگا۔ تاہم جنہوں نے 9 مئی میں جناح ہاؤس یا اب فوجی املاک کو نقصان پہنچایا ہے اور ان کے ایویڈنس ہے، تصویریں ہیں، ثبوت ہیں، ان سب کو سزا مذمت بھی کی ہے، ان کو سزا بھی ہونی چاہیے۔ ناظرین، لاہور کوڑلا پر جیل میں جہاں یاسمین راشد ہے، اس کو کہا جا رہا ہے یہ تقریباً انسداد دہشت گردی نہیں ہے، جیل ٹرائل ملٹری ٹرائل بن چکا، خاطہ عدالت کو ریڈ زون بنا دیا گیا۔ متنازع ٹرائل کے باوجود تحریک انصاف کے وکلاء ڈٹ کر ٹرائل کرنے کے ساتھ ساتھ پیرا بھی دے رہے ہیں، سارا دن ایک پاؤں پر کھڑے ہو رہتے ہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق 2 مقدمات راحت بیکری اور شادمان تھانہ ٹرائل جزوی طور پر مکمل ہو چکا، اگلے چند دن میں اس کا فیصلہ متوقع ہے، یہ شاکر محمود عوان نے کہا ہے، اور میری بھی اطلاع جیل ذرائع سے یہ ہے اگر یہ فیصلہ جج میرٹ پر سنائے تو فوری طور پر یہ پرچہ ہی خارج ہوگا، لیکن 26 مئی کے بعد جج جو کر رہے ہیں عدلیہ، اس سے سب سے زیادہ عوام مایوس ہے۔ کیا یاسمین راشد، سرفراز عمر چیمہ جن پر ظلم کی انتہا کی گئی، سینیٹر اعجاز چودھری اور باقی لوگوں کو صرف عمران خان کا ساتھ دینے پر سزا دی جائے گی اور یہ ایک نئی ملک کو آگ کی طرف دھکیلنا ہوگا؟ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے بجٹ 2025 کا خلاصہ یہ کہ گھر کا ملازم چکن کڑاہی کھا رہا تھا کہ مالکن غصے سے بولی تمہیں کہا تھا کہ آج کے بعد گھر میں گوشت نہیں پکے گا، صرف دال پکے گی، تو صاحب بے روزگار ہو گئے ہیں۔ ملازم بولا بی بی آپ کے لیے
دال ہی بنی ہے، لیکن میرے لیے چکن میرے لیے ہے۔ بے روزگار صاحب ہوئے ہیں، میں نہیں، عدنان عادل، یعنی کہ سرکاری افسر ملازم جو بیوروکریٹ ہیں گریڈ 20 کے 21 کے 22 کے۔ بے روزگار تو پاکستان کی 24 کروڑ عوام ہوئی ہے جو محنت کرتی ہے، جو رزق حلال کھاتی ہے، جس کی 1.5 2 لاکھ گریڈ 20 کے افسر کی تنخواہ ہے۔ اس کے بچے لندن میں، امریکہ میں، بیرون ملک 5 5 لاکھ پڑھتے ہیں، اور ان کا ماہانہ خرچہ 20 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اسی لیے تو بار بار گندم سکینڈل آ رہا ہے، شوگر مافیا آ رہا ہے، ٹیکس کلیکشن 90%، اشرافیہ جو ارب پتی ہے ہر مہینے اربوں روپے ٹیکس چوری کرتے ہیں، اور ان کے بیرون ممالک پیسے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین بدقسمتی ہے، سب سے مذکہ خیز بیان میں بتاتا چلوں، 15ویں نمبر پہ جا کر اسلام آباد میں چیف جسٹس 26ویں ترمیم میں بننے والے سرفراز ڈوگر کا بیان یہ سب سے مذکہ خیز ہے۔ اسے ایک سینئر صحافی متی اللہ جان، حسنات ملک اور ثاقب بشیر نے کہا، انہوں نے کہا بروقت انصاف کی فراہمی میری ترجیح ہے، زیر حراست ملزمان کے فیصلے بھی جلد کیے جائیں گے، چیف جسٹس اسلام آباد۔ جبکہ عمران خان کے 2 سال جیل میں ہو گیا، القادر کا کیس نہیں لگ رہا، ان کے کیسوں میں طاہری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ 125 سال 125 سال کی محنت قربانیوں سے بنایا جانے والا 25 کروڑ پاکستان کا ملک بٹھا دیا گیا ہے تو کسی کی پرواہ نہیں۔ آپ انٹرچینج کی ایک سڑک کی بات کر رہے ہیں، پورا ملک اس وقت حکومت کے بنائے ہوئے اربوں روپے کے پروجیکٹ بارش میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ مبینہ طور پر ان پہ اربوں روپے کرپشن کیے گئے ہیں۔ جبکہ سما ٹی وی کے ندیم ملک نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے ناظرین، وہ کہتے ہیں جب سے عمران حکومت سے ہٹایا گیا، عمران خان کو حکومت سے ہٹایا گیا ہے، تب سے یہ لگتا ہے جیسے ملک کے اندر پاکستانیوں کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک پی ٹی والے ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک دشمن ہے، یعنی کہ حکومت انہیں ملک دشمن سمجھتی ہے، غیر ملکی جنگ سمجھتی ہے، جبکہ یہ محب وطن ہے۔ عدالتیں بھی 9 مئی کے بعد انصاف نہیں دے رہی، کب تک ایسا چلے گا؟ اب کچھ لوگوں کی وجہ سے ملک کو، آدھی عوام کو سائیڈ لائن نہیں کر سکتے، آدھی لائن نہیں ندیم ملک صاحب، 80% ملک کے لوگوں کو انہوں نے سائیڈ لائن کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ اس پر حامد میر نے سیال کوٹ کے جو اربوں روپے کے پل اور سڑکیں بیٹھی ہیں، انہوں نے کہا ہے یہ انڈر پاس اور پل بنانے کے لیے اسلام آباد شہر کے لاتعداد ہرے بھرے درخت قتل کیے گئے۔ ہم نے اعتراض کیا گیا تو وہ جواب بنایا گیا کہ اربوں روپے لگا کر جو چیزیں بنائی گئی ہیں وہ بارش کے بعد بربادی کی کہانی بن جاتی ہیں۔ چیئرمین سی ڈی اے کچھ تو بتائیں کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ اربوں روپے لگنے والے پل ایک دم مٹی کی ریت کیسے بن گیا؟ دوسری طرف ناظرین میڈیا کی تباہی کے حال اس وقت بہت تشویشناک صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، اور میڈیا کا صحافتی قتل عام ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے صحافیوں میں سخت تشویش ہے اور وکلا میں بھی تفتیش ہے۔ تاہم حکومت سرکاری پیسوں سے خرید و فروخت کا بازار گرم کر رہی ہے۔ ناظرین اس موقع پر ہمیں بعض دوستوں نے جو میسج بھیجے ہیں وہ بڑے قابل ذکر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو دیوالیہ ایک سازش کے تحت کیا گیا ہے، جبکہ بارش میں پورا ملک ڈوب رہا ہے، اور نواز شریف راوی چین کرتے ہوئے مری سرکاری اخراجات میں موجیں کر رہے ہیں، موجیں ہی موجاں تے سوجیں ہی سوجاں اس ملک دیاں۔ ناظرین اس موقع پر عمران خان نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ حکمرانوں کو میں سرکاری افسران کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی طور پر بھی ملک دشمنیوں کو ترک کر دیں۔ اگر آپ نے اس طرح ملک کے لیے مفاد کے خلاف کام کیا تو میں کسی بھی طور پر کمپرومائز نہیں کروں گا۔ ناظرین دوسری طرف منصیرہ میں پی ٹی آئی کارکن عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں شرم کرو، حیا کرو، عمران خان کو رہا کرو۔ یہ 22 کروڑ عوام ہے، یہ کیا نعرے لگ رہے ہیں اس کا آپ خود ہی سنیں، اور اس کے بعد میں ویلا مختصر کر
ناظرین دوسری طرف کہا جا رہا ہے سینٹ ٹکٹوں میں لوگ کر رہے ہیں مراد سعید اور ایک جو عمران یوسف زئی ہیں، ان کے علاوہ ٹکٹوں پر انتظار کرتا رہا مشال یوسف زئی کو بارے میں کہا جا رہا ہے سینٹ میں پی ٹی آئی کے رہنما کا کہنا ہے کہ انہیں ٹکٹ غلط دیا گیا ہے، یہ ٹکٹ نامناسب ہے۔ دوسری طرف نواز کھوکھر، مصطفیٰ نواز کھوکھر جو اسلام آباد کی 2 سیٹوں پہ لڑے تھے، جو کہتے ہیں تحریک انصاف جیتی ہیں اور سیٹیں مسلم لیگ کو نون کو جعلی طریقوں سے سلیکشن کمیشن نے دی ہیں، ان کے الفاظ سنیں وہ ایک پروگرام میں ڈان پروگرام میں کیا کہتے ہیں۔ منظرنامہ ہے سیاسی پولیٹیکل پارٹیز ایبڈیکیٹ کر چکی ہیں اپنی رسپانسبلٹی سے، پارلیمان بے معنی ہو چکی ہے، جوڈیشری کو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے فتح کر لیا گیا ہے، میڈیا کو پیکا قوانین کے تحت ان کے سر پہ ایک کانسٹنٹ تلوار لٹکا دی گئی ہے، عوام وہ اپنے معاشی حالات میں اس طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کی زندگی مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے، تنخواہ دار طبقہ ہو، اس ملک کے کسان ہو۔ دیکھیں ناظرین، کہتے ہیں کہ جوڈیشری کو فتح کر لیا، میڈیا سے آزادی نوچ لی، جمہوریت ختم کر لی، تو موجودہ حکمران جس عہد پر بیٹھے ہیں ان کی تباہی کی نشانی ہے کہ جس دن 20 کروڑ عوام 24 کروڑ عوام احتساب کے لیے نکلے گی، مضبوط ایوانوں میں بیٹھوں کو بلوں کی طرح چوہوں کی طرح کھڈوں میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ بہتر یہ ہے ملک میں رول آف لا اور انتقامی کارروائی کی روش کو ختم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔